बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पनामा लीक्स पर तहकीकात कैसे होंगी? TORs अभी तक तय नहीं हो सके। क्या पार्लिमानी 12 रुकनी वफ्द 2 हफ्ते के अंदर TORs तय कर पाएगा? दूसरी जानिब सबसे अहम डेवलपमेंट ये कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में ज़ेर इलाज हैं। हम सब उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं, लेकिन क्या हुकूमत अब लंदन से चलेगी? क्या अपोजिशन इस बात को बर्दाश्त कर लेगी कि मुमलिकत का जो सरबराह है वो लंदन में बैठकर हुकूमत चलाएगा? सियासी जमातें पहले लंदन में बैठकर चलती नहीं, लेकिन क्या अब हुकूमत भी लंदन से बैठ के चलेगी? और इस सारे मामले में एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर ये TORs तय हो जाते हैं तो कौन है जो बंदा इसकी सरबराही करेगा? कौन, अगर अपोजिशन की जमातें TORs तय नहीं कर पाएंगी तो अपोजिशन का लाएअमल क्या होगा? इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद और तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपके वक्त का। अंदलीब अब्बास साहिबा, क्या पार्लिमानी कमेटी TORs तय कर पाएगी? इससे पहले बहुत ज़्यादा पार्लिमानी कमेटीज़ बनी हैं लेकिन नतीजा सिफर ही नज़र आता है, तो क्या इस दफ़ा जो पार्लिमानी कमेटी बनी है वो किसी नतीजे पर पहुँच सकती है? देखिए, इसमें ज़ैन बात यह है कि कमेटी का तो एक टास्क होता है, एक डिलीवरेबल होता है। इस कमेटी का टास्क ये है कि जी आप एक मुत्तफ़िका TORs करने हैं और एक उसकी डेडलाइन भी है और जो स्ट्रक्चर भी है उस पर भी एग्रीमेंट है। अब कैसे इसकी नेगोशिएशन होती है और कहाँ तक ये पहुँचता है, इसके बारे में कहना तो मुश्किल है। दूसरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपने कही कि जी पार्लिमानी कमेटीज़ का कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, वो भी आपकी बात सही है, लेकिन मैं तो PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकती हूँ। हमारा ये मकसद था कि जी हम सारी अपोजिशन के साथ चलें और हुकूमत को भी एक चांस दें, ठीक है, और अपोजिशन को भी एक चांस दें कि वो बैठें, क्योंकि देखें जो हुकूमत ने TORs दिए थे वो अपोजिशन तो छोड़ें, वो रिजेक्ट हुए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एंड चीफ जस्टिस ने कहे हैं, और उन्होंने उस पर 3 एतराज़ात किए। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये स्पेसिफिक नहीं है, ये ऐसी लंबी कहानी है जो कि अगले 100 साल में पूरी नहीं होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि ये तौहीन है अदालत की, टूथलेस कमीशन है, और हमने भी वही कहा कि 1956 की जो एक्ट है उसमें तो उनकी जो है वो सिविल कोर्ट की भी पावर्स नहीं है, तो उसको एक ऑर्डिनेंस के तहत एम्पावर करना पड़ेगा ना। ये 2 चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, तमाम अपोजिशन की जमातें भी कह चुकी हैं। अच्छा, आप ठीक है, अपोजिशन की जमातें कह चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट के 6 लोग हैं अपोजिशन के, उनमें से एक जो पीपल्स पार्टी के हैं, कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को भी पीपल्स पार्टी पे उस तरह यकीन नहीं है, क्योंकि खान साहब बार बार ये कहते हैं कि अगर हमें तनहा लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। तो जो TORs अब तय होंगे तहरीक इंसाफ उसको मान लेगी, मुत्तफिक होगी उस पर? अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने खान साहब की बात की, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग एज मीडिया उनसे बड़ा जायज़ सवाल पूछते हैं। आप उनसे जब मुझसे भी पूछेंगे जो आप पूछ रहे हैं कि जी अगर पीपल्स पार्टी बीच में से या कोई और पार्टी इन रिक्वायरमेंट से नीचे आ जाती है और ये TORs नहीं होते अंजाम तक, आप क्या करेंगे? फिर हम जवाब देते हैं कि जी हाँ हम कोशिश करेंगे इस पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए, लेकिन अगर ये पार्टियां हमारे साथ नहीं चलती तो फिर हमने तो पहले ऐलान किया कि हमने इसको पार तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही। तो ये बात है। जहां तक पीपल्स पार्टी किसी और पार्टी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब को भी और एतजाज अहसन साहब को भी ये पता चल गया है कि अगर अवाम की आवाज वो ना बने और वो सिर्फ आपस में मिले रहे, जो कि उन्होंने 5 साल किया फ्रेंडली ऑपोजिशन की, एक तो ऑपोजिशन लफ्ज और वो भी फ्रेंडली, यानी कि वही बात है ना कि अभी तहरीक इंसाफ को उस तरह यकीन नहीं है पीपल्स पार्टी पे। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहती। सो फार मैं आपको बता रही हूं कि पीपल्स पार्टी स्पेशली रिप्रेजेंटेड बाय एतजाज अहसन, बिल्कुल हम और वो एक ही अप्रोच पे है सो फार। लेकिन हदायत तो वो जरदारी साहब से ले रहे होंगे ना? तो जरदारी साहब से जब उनको कोई और हदायत आएगी और वो कुछ और कहेंगे तब हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है राना साहब, पहले सियासी जमातें लंदन से चलती थी, अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी लंदन से चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन से मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और जो आपका सवाल है बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं इंतहाई आजिज़ी से अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ये किसी को भी वक्त या मौका ना दे कि वो मुल्क से बाहर बैठकर इस हालत में कि जब उनकी
ہارٹ سرجری اور وہ بھی اوپن اور وہ بھی ایک میجر آپریشن ہو. لیکن حکومتی معاملات الحمدللہ جب گورنمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی 6 جون 2013 کو, تو یہ 3 سال کافی مشکل تھے تمام تر حالات کے باوجود. پاکستان کے اندر جو انرجی کرائسس تھا, جو دہشت گردی تھی, اپوزیشن ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کا حق ہے کہ وہ اعتراض بھی کرے, وہ احتجاج بھی کرے, وہ تحفظات بھی کرے. لیکن آج پرائم منسٹر صاحب صرف 2 دن کے لیے گئے تھے, اور 28 مئی 1998 کا جو ہمارا ایک تاریخی دن ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا, 28 مئی کا پروگرام لاہور میں پرائم منسٹر صاحب کا تھا, اور وہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں تھا, جو میں سمجھتا ہوں تاریخی جگہ ہے, جہاں پر ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کی قیادت میں پہلے بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جی میں عرض کر رہا ہوں, اور یہ جب سڈنلی ان کی شریانیں لیکیج ہوئی ہے بلڈ کی, تو وہاں فوری طور پر ڈاکٹرز نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے. اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب کیونکہ آنا چاہتے تھے, ڈاکٹرز نے روک دیا. اچھا, اب ان کا ہم بھی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں, لیکن کوئی اور بھی تو حکومت اب چلا سکتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر وہاں پر ہیں, اگر اب آپریشن ہوتا ہے, کامیاب آپریشن ہو اللہ کرے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو ڈاکٹر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ لندن میں قیام کریں, تو پھر گورنمنٹ کیا 2 ہفتے 3 ہفتے پرائم منسٹر وہاں سے ہی چلائیں گے؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب جیسے آج اقتصادی کونسل کی جو میٹنگ ہے وہ پریزائڈ کر رہے ہیں, اس کے بعد جو کیبنٹ اجلاس ہے وہ بھی الحمدللہ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام معاملات میں وہ آن بورڈ ہیں. اور انشاءاللہ اندلیب صاحبہ, یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہوگا بہت بڑا کہ پرائم منسٹر وہاں سے بیٹھ کر یہاں کے سارے معاملات دیکھیں گے, آن گراؤنڈ ان کو اس طرح سچویشن کلیئر نہیں ہوگی, تو یہ تو ایک رسک ہوگا نا بہت بڑا کہ جو سربراہ ہے حکومت کا وہ لندن میں بیٹھے, تو اپوزیشن کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرے گی کہ جب تک پرائم منسٹر صحت یاب نہیں ہوتے تب تک کوئی اور بندہ اوتھ لے اور کوئی اور بندہ جو ہے وہ حکومت چلائے؟ دیکھیں, ہم بھی دعا گو ہیں پرائم منسٹر کے لیے کہ ان کی سرجری کامیاب ہو اور وہ جلد صحت یاب ہوں, لیکن جو ملکی معاملات ہوتے ہیں ان کو تو چلنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور نارملی تو باقی کنٹریز کے اندر ایک بہت ڈیزگنیٹڈ اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے تحت جب بھی ایبسنٹ ہو تو ایک ایکٹنگ ہیڈ لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں سب سے بڑا میرا خیال ہے, اور کل عمران خان صاحب نے اس پہ سوال بھی کیا, ہم پارٹی ہیں جو ہمیشہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کس طرح سے اگر باہر جا رہے ہیں تو آپ اسحاق ڈار اور مریم نواز کے سپورٹ کیسے کر کے جا سکتے ہیں, آپ کس کانسٹیٹیوشنل بیسس پہ کر کے جا رہے ہیں, کس اسٹرکچرل بیسس پہ کر کے جا رہے ہیں, کس لیگل بیسس پہ کر کے جا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا نمونہ ہے کہ یہ بادشاہت کہ میں اپنی مرضی سے ملک کی بھاگ دوڑ کسی کے بھی حوالے کر دوں. اور اگر مریم صاحبہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال رہی ہیں, دیکھیں میں اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ مریم صاحبہ تو نہیں گئیں ساتھ, اسحاق ڈار صاحب گئے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شہباز شریف بھی گئے وہاں. پچھلی دفعہ جب گئے تھے چیک اپ کے لیے, آپ کو یاد ہوگا فرنٹ لائن ہر اخبار میں آیا کہ ساری میٹنگز جو ہیں وہ اسحاق ڈار اور مریم بیٹھ کے چیئر کر رہی ہیں, اور تصویریں آئیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں نے دکھائی میڈیا میں, میں نے نہیں دکھائی. پی ٹی آئی میں سے ایک میٹنگ شہباز شریف نے بھی چیئر کی تھی, شہباز شریف بھی تھے اور ساتھ وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو اب یہ جو سوال اٹھتا ہے یہ پی ٹی آئی کا سوال نہیں, یہ تو ایک قانونی سوال ہے, یہ ایک آئینی سوال ہے. یہ ایک سوال ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے, دوسری طرف آپ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. انٹرپٹ کروں گا, رانا ارشد صاحب, پاناما پیپرز پر حکومت بھاگنا چاہتی ہے, یہ اعتزاز احسن صاحب کا موقف ہے جو اس ٹائم اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, ساری ٹی او آر طے کرنے میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیوں بھاگنا چاہ رہی ہے اس سے؟ جی حفصہ, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, بڑے پڑھے لکھے منجے ہوئے قانون دان ہیں. آیا میں بینگ اے پاکستانی یہ سوال کر سکتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کو 1956 کے ایکٹ کا پہلے نہیں پتا تھا جب انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی؟ لیکن اگر حکومت کہتی ہے کہ ٹی او آر طے کریں اور 1947 سے لے کر 2016 تک سب کا احتساب ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں تو 20 سال لگ جائیں گے. نہیں زین صاحب, یہ پاسبل ہے. ہم نے جب پاناما لیک والا ایشو ہے تو یہ بھی 1 سال کا تو نہیں ہے نا, یہ تو 80 کی دہائی کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ ایشو ریز ہوتا ہے تو الحمدللہ میں انتہائی ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پراپرٹی شریف فیملی کے بچوں کے نام پہ ہے اس کو ہم آن کرتے ہیں, اور بطور پرائم منسٹر صاحب نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے فوری طور پر انکوائری کمیشن کی ڈائریکشن دی.
جب ڈائریکشن دی ٹھیک ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے کہا جی شعیب سیٹل ہونا چاہیے، اس کے بعد سب کی وہ دباؤ ساری تھی باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے رانا صاحب مجھے کہ یہاں پر ٹیچر ایک پاکستان- بریک لینی ہے، ہم نہ بھاگتے ہیں، نہ ہم نے بھاگنا ہے اور نہ ہی ہم نے بھاگنے دینا ہے، نہ بھاگنے دینا ہاں، ہے۔ یہاں پر ایشو یہ ایک ہے۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اندلیب عباس صاحبہ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو اگر تحقیقات 1947 سے شروع ہوں اور 2016 تک چلیں تو یہ کیسے ممکن ہے تحقیقات؟ اور بریک سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات اندلیب عباس صاحبہ کر رہی تھی کہ حکومت اب مریم نواز چلا رہی ہیں، اس پر ہم بریک کے بعد ان سے بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ جی اندلیب عباس صاحبہ کون چلا رہا ہے حکومت؟ آپ نے کہا مریم نواز صاحبہ حکومت چلا رہی ہیں، تو یہ دیکھیں جی، یہ تو جو آپ کے میڈیا کے رپورٹس آتی ہیں اور اگر ایک فرنٹ پہ ہیڈ لائنز آ رہی ہیں اور اس کے اندر پوری ڈیٹیل آ رہی ہے کہ جی وہ کہاں بیٹھی ہوئی تھی، کیا کر رہی تھی، اور obviously یہ بھی کہا گیا کہ وہ ساتھ نہیں گئیں ابھی کہ ان کے والد کی حالت کافی خراب تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ چیئر پرسن بھی رہی ہوئی ہیں یوتھ اسکیم کی، تو شی از ویری ایکٹیولی انوالوڈ، اور یہ آپ سبھی کہتے ہیں کہ جی وہ جانشین ہے ان کی، اور جب بادشاہت ہوتی ہے تو جانشین ہی جب ان کے والد ایبسنٹ ہو تو وہی کام کرتے ہیں، اور جو آپٹکس بھی ہیں اور ویژولز بھی ہیں اور جو رپورٹس بھی ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہیں، اور اگر یہ رپورٹس غلط ہیں تو بالکل آنا چاہیے پرویز رشید صاحب کو اور ان سب کو۔ ابھی کہ میں ایک بات بتاؤں، یہ بھی انلیگل ہے کہ رانا صاحب جیسے بندے جو بیچارے اپنا کام کر رہے ہیں وہ شریف فیملی کو آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور پرویز رشید جو کہ ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ آ کے سارا وقت شریف فیملی کو ڈیفینڈ کریں، یہ بھی نہ ان کی پارٹی کے لیے اچھا ہے، نہ ان کا رول ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی آگے پاناما لیکس میں کیا ہونا ہے اور یہ کیوں کنفیوژن آ رہا ہے، سمپل اس لیے آ رہا ہے کہ اگر میرے اوپر آپ کوئی الزام لگاتے ہیں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، اور میں اس کو کہتی ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا، اور ایک دفعہ کا ذکر کرتے کرتے 1947 اور اس کے بعد دبئی سے لے کے سعودی عربیہ سے لے کے لنڈن سے لے کے میں اس کو ایسے گھومن پھیریاں کرتی ہوں، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھلارا ہے نہ پا دیو کہ چیز مل نہ سکے، تو کھلارا اتنا میں ڈال دیتی ہوں کہ اس میں سے پھر مجھے ساری عمر لگ جائے چیز ڈھونڈنے کے، بالکل صحیح، تو وہ ایک مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ تو پہلی تو میں نے بات آپ کو مثال دی، میری 3 باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے پہ الزام ہے اور میں کہتی ہوں یہ الزام ٹھیک نہیں ہے، تو میں اس کو 1.5 مہینے ہیرا پھیری کر کے ادھر ادھر کر کے نہیں گاؤں گی، میں کہوں گی جی یہ ہیں، اب دیکھیں نا بڑا سمپل الزام لگا ہے، یہ لگا ہے کہ جی یہ رجسٹریاں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ آفیشیل رجسٹریاں ہیں ان فلیٹس کی، ٹھیک ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے میفر فلیٹس کی، ہاں اگر یہ رانا ارشد صاحب اور باقی چاہتے ہیں کہ میرا منہ بھی اور آپ کا منہ بھی بند ہو جائے اور ہم شرمندہ ہو جائیں اور وہ کوئی بات آگے کہنے کے قابل نہ رہیں، تو اگر یہ رجسٹریاں پاناما لیکس کے اس میں آئی ہیں، کیونکہ یہ تو اوریجنل رجسٹری ہے، یہ آفیشیل رجسٹری ہے یو کے کی، جس میں یہ سارے انہوں نے یہ سارے دیکھے فلیٹس کا، ٹھیک ہے، یہ رجسٹریاں سب کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سمپل بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں کہیں کہ جی 2006 میں نہیں تھا، اب ہوتا کیا ہے، پہلے تو حسین نواز آ کے کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بیانات پر اندلیب عباس صاحبہ بہت بات ہو چکی ہے کہ بیانات میں تضاد ہے، چودھری نثار آ کے کچھ کہتے ہیں، 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، اس پر پہلے اس پہ بہت بات چیت ہو چکی ہے کہ بیانات میں تضاد ہے۔ میرا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں، پہلے دن آ کے یہ دکھا دیتے صاف ستھرے، اور ابھی بھی بیانات میں تضاد ہے۔ رانا صاحب ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے کوئی اور سٹیٹمنٹ دی، مریم نواز نے کوئی اور سٹیٹمنٹ دی، بیانات میں تو تضاد ہے۔ حافظ صاحب نہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاناما لیک کو اوپن یا ڈکلیئر ہونے سے پہلے بھی حسن اور حسین صاحب نے تمام پراپرٹی کو آن کیا ہے الحمدللہ، اور جب لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس کو ڈس آن کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے والد صاحب پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا، اب گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے احتساب، موسٹ ویلکم، ہم بھی احتساب کے لیے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ احتساب شروع پرائم منسٹر سے جی ہوگا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو کمیشن بنے گا وہ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ نیب، وہ ایف، ہمارے بچے بھی پیش ہوں گے، اور اگر وہ ادارہ، وہ کمیٹی، وہ جوڈیشل کمیشن پرائم منسٹر صاحب کو طلب کرے گا تو وہ بھی آئیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا تو اپوزیشن نے خود ہی لیٹر بنا لیا، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ لیٹر بنا دیا ہے لہذا چیف جسٹس آف پاکستان اس پر سٹیمپ کر دے، ایسے نہیں ہوتا۔
پاکستان کے آئین کے مطابق 1973 کے آئین کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے خود فیصلہ کرنا ہے. ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو ٹی او آرز وہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اب بات بڑی سیدھی ہے کہ سب کے پاس لسٹیں ہیں, ہم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو عمران نیازی صاحب کو کس نے روکا تھا کہ 1983 کی پاناما لیک میں نام تھا, تو کیوں چھپا؟ یہی ایک بہت بڑا تضاد ہے. رحمان ملک کا نام تھا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام ہے, سینیٹر سیف اللہ کا نام ہے. وہ جو 630 لوگ ہیں وہ کیوں چھپنا چاہتے ہیں؟ اور مجھے بتائیں بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اب عمران خان صاحب نے کیوں چھپایا؟ ان کا نام ڈائریکٹ پاناما لیک میں ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, ہمارا بھی ہونا چاہیے, اور اگر ہم نے کوئی بینکوں کے پیسے کھائے ہیں ہم بھی دیں گے, اور اگر کسی نے کھائے ہیں, اگر کسی نے سرکار کے پیسے کھائے ہیں تو ان کو نہیں کھانے چاہیے, وہ قومی خزانے میں آنے چاہیے. قومی خزانے میں. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر خان صاحب کو اس بات کا پتا تھا کہ ان کا نام پاناما پیپرز میں ہے تو پہلے کیوں اس کا اظہار نہیں کیا گیا؟ اتنا بڑا تضاد, اتنا بڑا تضاد کیوں آیا, کیوں اس کا اظہار نہیں کیا گیا؟ بالکل نہیں بولی, اس لیے مجھے پورا جی آپ بولیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نام تو پاناما لیکس میں آیا ہی نہیں. نہیں, ان کا نام جو انہوں نے خود آن کیا لندن میں جا کر سسرالی یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, ٹیکسوں اور ٹیکس بچانے کے لیے میں نے بنائی تھی انہوں میں نہیں بولی, میں مجھے عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار خود کیا ہے کہ جب میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا تب میں نے اپنا ٹیکس بچانے کے لیے یہ پاناما پیپرز میں پاناما میں پیسے رکھے. یہ عمران خان صاحب خود بار بار کہہ چکے ہیں. میری بات سن لیں, آپ مجھے موقع دیں گے پوری بات کرنے کا. جی پاناما لیکس میں خان صاحب کا نام نہیں آیا. ابھی اپنے اس ریسرچر کو کہیں کہ پاناما لیکس پہ گوگل کریں, اس پہ عمران خان ڈالیں. عمران خان صاحب نے یہ پھر کیوں کہا کہ میں نے کاؤنٹی کرکٹ کے پیسے, پہلے میری بات سن لیں نا, میں آپ نے سوال کیا تو ابھی آپ اپنے ریسرچر کو کہیں پاناما لیکس میں 2 سیکنڈ میں آئیں گے. اگر پاناما لیکس میں عمران خان کا نام آج نکل آتا ہے تو پھر آپ مجھے کہیں, اگر نہیں نکلتا تو پھر ایک دونوں بیٹھ کے معذرت تو کریں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, یہ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ خان صاحب نے اگر فار ایگزامپل, میں تو اس سے بھی آگے جاتی ہوں, ٹھیک ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ اندلیب عباس کا, زین کا, ساری پی ٹی آئی کا نام فرزن پاناما لیکس میں آتا ہے, یا پاناما لیکس دبئی لیکس میں آتا ہے, یا ساری لیکس میں آ جاتا ہے. اب ہم تو اپوزیشن ہے, ہم تو صرف تنقید کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ ہے جس کے نیچے نیب بھی ہے, ایف آئی اے بھی ہے, اور اینٹی کرپشن بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ان کا کام ہے پکڑنا, اور ان کے پاس اگر یہ کہتے ہیں ثبوت ہے کہ جی ان کا نام فلانی فلانی جگہ ہے, کسی کا نام بھی, تو میری بات سنیں, کمیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, نیب کو بھیجیں پکڑ لیں. میں تو کہتی ہوں آپ پکڑیں. ٹھیک ہے, اندلیب عباس صاحبہ یہ بتا دیں, میری بات سن لیں نا, مکمل سن لیں. میں ان کو ابھی کہہ رہی ہوں, میں ان کو ابھی کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے 3 سال بڑی غلطی کام تو حکومت کا ہے نا, اگر کسی نے پاناما میں پیپرز رکھے ہیں یا کچھ بھی رکھے, کام حکومت کا ہے. آپ دونوں سے آگے پوائنٹ, بالکل ٹھیک ہے, جدہ کہہ لیں, زین صاحب بات آ گئی نا. اب بات یہ ہے کہ بات ان کی ختم ہونے دیں, انہوں نے آپ کی پوری بات سنی ہے, بات ختم ہونے دیں. میری بات تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں, جیسے ایک تھانے دار ہوتا ہے, اس کے نیچے پولیس ہوتی ہے, اگر وہ جا کے کہتا ہے کہ جی یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, اور ان کو پکڑ ہو جانا چاہیے. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے کہ معاملات باہر رہ کر چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 95 میں اس طرح کی شفٹ کی. اچھا. کہ اگر تو پرائم منسٹر صاحب انتقال کر جائیں یا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکیں یا وہ ملک سے باہر ہوں, تو اس طرح کی ایکسیجنسیز کے بارے میں آرٹیکل 95 جدان تھا. لیکن وہ آرٹیکل جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب نے جب اپنی 8ویں امینڈمنٹ کی 1985 میں, تو اس آرٹیکل کو حذف کر دیا, وہ وہاں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت آئین میں تو ان باتوں کی کوئی واضح صراحت نہیں کی گئی ہے, لیکن جو رولز آف بزنس ہیں اس میں پرائم منسٹر 7 دن تک کی رخصت پر جا سکتے ہیں. اور جہاں تک کہ پارلیمانی سسٹم آف گورنمنٹ کا تعلق ہے,
جو برٹین سے جس کی ابتدا ہوئی اور کامن ویلتھ کنٹریز کے اندر انڈیا تک کی رائج ہے، وہاں پر وزرائے اعظم کے ریپلیسمنٹ کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ چھٹی پر حسب ضرورت چلے جاتے ہیں. ڈیوڈ کیمرون جو اس وقت برٹین کے پرائم منسٹر ہیں، جی جی، وہ پچھلے 3 سال میں تقریباً 17 مرتبہ چھٹی پر جا چکے ہیں اور پراپر قسم کی انجوائمنٹ والی چھٹی پہ جا چکے ہیں اور اپنے فرائض بھی وہ انجام دیتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈوم انہیں ایسی بات نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کے زمانے میں بھی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، اور جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 3-4 دن کا وقفہ ان کو ریکور کرنے کا ہوگا اور اس کے بعد وہ پھر ریگولر ڈیوٹیز پرفارم کریں گے. اور ساتھ میں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو نامینیٹ بھی کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کرنا چاہیے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب دیکھیں، وزیر اعظم اگر تو استعفیٰ دیتا ہے تو اس کا ایک لمبا پروسیجر ہے ریپلیسمنٹ کا، اور اس کی کوئی وجوہات بھی ہونی چاہیے. اچھا جسٹس وجود الدین صاحب، صرف مختصر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ انہوں نے نومینیٹ کیا اسحاق ڈار صاحب، وہ دستخط بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ سارے وہ معاملات خود چلاتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرز چلا سکتے ہیں، وہ ڈیل کر سکتے ہیں. کیبنٹ جہاں تک کہ بجٹ کے بارے میں اپروول کا تعلق ہے وہ تو پرائم منسٹر خود ہی دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام اسپیسیفکلی پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے یا پرائم منسٹر کے فنکشنز میں آتے ہیں، لیکن ڈے ٹو ڈے افیئرز بالکل وہ آگے بڑھا سکتے کرتی ہیں کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے پاناما میں جو میں نے ٹیکس کے لیے پیسے رکھے تھے وہ کاؤنٹی کرکٹ سے لیے تھے، اور اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی ان پر. انہوں نے اس بات جو پیپرز جو وہ میرے پیسے تھے وہ میں نے ٹیکس بچانے کے لیے رکھے تھے. اچھا، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں گی، لیکن میں اس پہ ڈویل نہیں کروں گی. میں تو یہ کہوں گی کہ جی وہ انہوں نے وہاں کمائے، سب کو پتہ ہے وہاں ٹیکس بھی کٹتا ہے 35%. لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نے پاناما میں پیسے رکھے ہیں. میں ایکسپلین کر دوں. لیکن جو فورن نیشنل ہوتا ہے نا، اس کو ڈبل ٹیکسیشن نہیں دینی پڑتی اگر آپ باہر رہ رہے ہیں اور اپنا پیسہ باہر سے پاکستان لا رہے ہیں. یہ نہیں کہ پاکستان سے لوٹ کے باہر لے کے جا رہے ہیں اور وہاں انویسٹ کر رہے ہیں. ڈفرنس ہے نا، وہاں کمایا یہاں لے کے آئے. اور ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے جس کے تحت اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بیچ کے پاکستان لانی ہے یا کہیں اور لے کے جانی ہے تو آپ کا 35% تو ٹیکس کٹ چکا ہے. پھر آپ اس پہ کیپٹل گین ٹیکس کیوں دیں؟ نمبر 1. نمبر 2، میں کہتی ہوں چلیں یہ ساری باتیں میں تو ان سے بڑھ کے کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے اگر کہا ہے سب سے پہلے کہ جی میرا بھی ساتھ احتساب کریں، ان کو چاہیے کہ یہ نکلے نہ اس پروگرام سے پہلے نیب کو، ایف آئی اے کو، سب کو مان گئے اس بات پر، وہ مان گئے. ابھی جائیں، مجھے بھی پکڑے، سب کو پکڑے گا، کیونکہ اگر نہیں پکڑیں گے نا تو کیا لگے گا؟ سی ایم ایس اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ چور مچائے شور، چور کو پکڑے آپ. کافی ہو گیا، پوائنٹ تو آ گیا. ٹھیک ہے، بالکل. رانا صاحب، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا احتساب کریں تو ذمہ داری تو حکومت کی ہے، اس نے تحقیقات کرنی ہے. تو زین صاحب، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں کی حکمران کون ہے؟ نہ آپ ہے نہ میں ہوں. کون ہے؟ عمران نیازی خان صاحب. اور وہاں پر ایک احتساب کمیشن بنایا تھا، کس نے؟ آپ نے نہیں، انہوں نے بنایا تھا. اور وہاں پر جب جنرل حامد خان صاحب پکڑنے لگے، جب پیاروں کے نام آ گئے، جب خان صاحب اور ان کے عزیز و کرب کے نام آ گئے، تو اس کمیشن کے سربراہ کو ہٹا دیا گیا اور پھر امینڈمنٹ لانے کے لیے صوبائی اسمبلی میں لے گئے. یار حکومت بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، NFC ایوارڈ کے تحت مرکز سے پیسے بھی لیتے ہیں، ہیلی کاپٹر بھی انجوائے کرتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں. یہ کیسا؟ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آیا جھوٹ بولا ہے کہ میری 1983 میں آف شور کمپنی تھی اور میں نے ٹیکس بچایا. اگر یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں تو جو محترمہ کہہ رہی ہیں، پھر دونوں میں سے جھوٹا کون ہے؟ میں بڑا کلیئر ہوں اس پر. ہاں، ہمارے نام آئے ہیں، ہم جواب دیں ہیں، ہمارا احتساب ہونا چاہیے. یار ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور اگر کسی نے بینکوں سے پیسے، جو ATM مشینیں ہیں، جہانگیر ترین خان صاحب، علیم خان صاحب، ان کے بھی نام آئے ہیں، تو حافظ صاحب کتنا بہتر ہوتا کہ جب 24 اپریل کو یوم تاسیس اسلام آباد میں وہ پپٹ شو منایا جا رہا تھا، وہاں پر بتاتے کہ ہاں ہماری بھی آف شور کمپنیاں ہیں. یہاں پر یکم مئی کو بھی ہوا، ہمارے خلاف تو ان کو سب کو یاد ہے، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، پیش کر دیا. لیکن خان صاحب کو ہم کرپشن کے پیچھے بھاگنے نہیں دیں گے، چھپنے نہیں دیں گے. اور ایک منٹ اب مجھے حافظ صاحب، مجھے آپ بتائیں کہ آیا
خان صاحب نے یہ 2013 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن میں اپنی آفشور کمپنی کا ذکر کیا ہے؟ نہیں کیا. اور 2008 میں بھی نہیں کیا. یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا دوگلا پن اور اس سے بڑا عوام کی آنکھوں میں جھونسنے کے اور کچھ ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں جس نے گورنمنٹ کا پیسہ کھایا, یہ آپ کے ٹی وی چینل وہ لسٹیں ان کے پاس ہیں, سب کو پتا جہانگیر ترین صاحب نے کتنے قرضے معاف کرائے 2005 میں. اور ہم ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر جو بات کی جاتی ہے کہ مریم پرائم منسٹر کی بیٹی ہے, نہ وہ گورنمنٹ چلا رہی ہیں, نہ وہ کسی آفس میں کسی میٹنگ کی صدارت کرتی ہیں, اور آپ کے آئین کے مطابق جو وزراء ہیں نہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن سکتا ہے, نہ آئین میں اس کی گنجائش ہے, نہ ہو سکتا ہے. جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق الحمدللہ ڈیلی بیسس پر معاملہ جاری ہیں, اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے آج میٹنگ کی ہے, انشاءاللہ کل وہ اپریٹ ہو جائیں گے, 3-4 دن بعد اسی طرح وہ معاملات کو ہینڈل کریں گے. لیکن یہ الزام غلط ہے کہ اساد ڈار صاحب کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اساد ڈار صاحب کا ذکر ہے, لیکن یہ بھی کیبنٹ اختیار دے گی. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اندلیب صاحبہ احتساب کا نام لیا جا رہا ہے, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا احتساب کر سکتی ہیں. ساری سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ احتساب کا ایسا نظام ہونا چاہیے جو سب کا احتساب کرے. پی ایم ایل این بھی یہ کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے, پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے, لیکن وہ احتساب کا نظام کیسے بنے گا یہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا. اسٹے ود اس. احتساب کا نظام بنانے کے لیے ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ احتساب کا نظام بنانا چاہیے, لیکن وہ نظام کون بنائے گا؟ جو سیاسی جماعتیں ٹی او آرز پر متفق نہیں ہوتی ہیں ہمیں دکھائی دے رہی, وہ ایسا ادارہ, ایسا نظام کیسے بنائیں گی کہ سب کا احتساب. اور بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں کہ چور کا احتساب نہیں کر سکتا, عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, پی ایم ایل این کے بھی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں, تو پھر سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ اختلاف رکھتی ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کا احتساب کریں گی؟ یہ ہم اندلیب عباس صاحبہ سے جانیں گے. جی اندلیب صاحب. یہ ذہن, یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور اس کا پرسپیکٹو ہی آپ کو اس کا جواب دے دے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹریڈیشن میں کیا ہوا ہے. ٹریڈیشن میں یہ ہوا ہے کہ جب بھی کسی جماعت نے کسی دوسری جماعت کو کہا کہ آپ ایسے ہیں, اپوزیشن نے جو گورنمنٹ میں تھی اس کو کہا, تو گورنمنٹ نے اس کی بجائے کہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے اور ان کو پکڑنے کے کہا کہ تم بھی ایسے ہو. بالکل صحیح. تو اگر آپ کو یاد ہوگا چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہوا تھا, اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بل اور ایک ایسا احتسابی ادارہ جو کہ سب سے اوپر ہو اور امپاورڈ ہو اور جو کوئی افیکٹ نہ کر سکے, اس کے بننے کا اگریمنٹ ہوئی تھی بٹوین پی 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 اینڈ پی ایم ایل این. ٹھیک ہے جی. اب ہوتا یہ ہے, جس کا اگزامپل آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں, آپ نے جوائنٹ سیشن میں بھی دیکھا کہ چودھری نثار نے کہا, پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ خورشید شاہ جو اتنا بول رہا ہے اس کی فائلیں میرے پاس ہیں, اور خورشید شاہ صاحب نے پھر بولے, پھر انہوں نے جو چودھری اعتزاز کے ساتھ ان کے ساتھ بھی کافی چپکلش چلتی ہے, تو انہوں نے کہا اچھا, چودھری اعتزاز نے کہا کہ پھر میں جو تم نے ٹھیکے لیے ہوئے, اور یہ لائیو آپ نے دکھایا. اچھا, اس کے بعد تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں مفاہمت کی سیاست ہے, ہم فرینڈلی اپوزیشن ہے, یہ آ کے باہر انٹرویوز دیے گئے, اور اس کے بعد معاملہ ٹھپ پڑ گیا. کیونکہ جو اگر میں آپ کو کہوں گی اور آپ نے مجھے کہنا ہے, تو اگر دونوں کے دامن داغدار ہیں تو ہم ایک دوسرے کا احتساب نہیں کر سکتے, جو ٹریڈیشنلی تاریخی طور پہ یہی ہوا. اور وہ جو اکاؤنٹیبلٹی بل تھا وہ آپ کو پتہ کہ آج تک پاس نہیں ہو سکا, کیونکہ آپ اگر جے یو آئی کو اچھا ایک اور فیکٹر بھی ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کا اپنا احتساب ہونے لگتا ہے, تب جو ہے وہ احتساب کا جو بل ہے یا احتساب کا جو نعرہ ہے وہ دب جاتا ہے. اور ابھی رانا صاحب نے بھی وہ مثال دی کہ کے پی کے میں بھی ہمیں ایسا دکھائی دیا ہے کہ جب احتساب ہونے لگا تو جنرل حامد سے جو ہے وہ استعفیٰ لیا گیا. تو کیسے پھر اس کا مطلب ہے کہ احتساب صرف نعرہ رہے گا, احتساب ہوگا نہیں کسی کا؟ ہسٹری میں پہلی دفعہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک سٹنگ منسٹر کو کرپشن پہ پکڑا ہو, وہ کے پی کے میں پہلی دفعہ. یہ کریڈٹ ہے کے پی کے یہ, اور آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں ضیاءاللہ افریدی نے, اور اس کو کیسے پکڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ دیکھ لیں آپ کہ پولیس اگر ریفارم ہوئی ہے وہاں, تو آئی جی دورانی صاحب کہتے ہیں کہ میں پنجاب میں بھی رہ چکا ہوں, ہر جگہ آئی جی رہ چکا ہوں, یہ واحد ہے جو چیف منسٹر کی جرت نہیں ہے کہ مجھے کسی چیز پہ پریشرائز کرے. لیکن یہ دیکھیں نا, نیشنل گورنمنٹ ہے, بالکل صحیح, اگر نیشنل اسمبلی میں یہ بل پاس ہوگا تو پھر یہ لاگو ہوگا نا آل اوور دا کنٹری.
پہلی بات تو اس کی جورسڈکشن ہے بل پاس کرنے کی. ایز اے صوبہ ہم تو جو اپنے صوبے میں کر سکتے ہیں وہ کریں گے, یا باقی صوبے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو میجر مسئلہ ہے نا, وہ میجر مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر پہلی دفعہ خان صاحب نے اسمبلی میں آ کے کہا ہے کہ جی آؤ مجھے پکڑو, تو میں تو اسی بات پہ ان کو کہتی ہوں کہ آج پروگرام ختم ہونے سے پہلے وہ اس بات کا جواب دے چکے ہیں, وہ اس کا جواب دے چکے ہیں. ضیاء اللہ آفریدی کو گرفتار کیا گیا, یہ ایک اچھا ایک سمبل تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا. یہاں پر بھی رانا مشہود کے خلاف کیسز چل رہے ہیں نیب میں, لیکن اب نہیں. بات پتہ کیا ہے, ضیاء آفریدی صاحب کا جرم کیا تھا کہ سی ایم صاحب اور خان صاحب کی چند ہفتے پہلے ناراضگی ہو گئی تھی. اچھا. ہاں, اور شوکت یوسف زئی بھی کرپشن میں پکڑا گیا, اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی, اور اس کے بعد پورے صوبے میں سینکڑوں لوگ کرپٹ ہیں, پٹواری سے لے کر تھانے دار تک. اور لیکن پھر بھی انہوں نے ایک رول ماڈل تو دے دیا نا کہ ایک منسٹر کو گرفتار کر کے. نہیں ہے, وہ جو منسٹر ہیں ان کا تو آپس میں ان کا آپس میں بول چال بند تھا, ذاتی جھگڑے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں. جھگڑا تھا, اور ان کو پتا چلا تھا کہ شاید وہ پارٹی بدلنے لگا ہے, تو اس کو انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ چیزیں تو آپ کے میڈیا پر آ چکی ہیں. اور شوکت یوسف زئی پر اس کا جواب ایک منٹ, بات یہ ہے ہم احتساب کمیشن بنانا چاہتے ہیں, جیسے الیکشن ریفارم کمیٹی بنی, پوری پارٹیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, لیکن خان صاحب احتساب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف میاں نوازی فیملی کا ہو, ان کا نہ ہو, جو ان کے وہ اندلیب عباس صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ احتساب پہ سب سے پہلے ہمارا احتساب کریں. کیسے یہ شور مچانے سے نہیں ہوتا. اگر انہوں نے خیبر پختونخوا میں اپنے تمام, اور جو وہاں سے پہلے پرویز مشرف کے ساتھ تھے, اور جو وہاں پر پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, جب یہ کہتے تھے کہ جناب زرداری کرپٹ ہے, سوئس بینک لوٹ کے, آج تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں, آج تو کاندھے سے کاندھا ملا رہے ہیں. اور اجتاج احسن صاحب کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اجتاج احسن صاحب الحمدللہ شریف فیملی میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے. اب آپ بھی مہربانی کریں, آپ بھی ایل این جی کے کوٹے بتائیں, آپ بھی کرشید شاہ صاحب پارلیمنٹ کے اندر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں, وہ ہمیں ہر محکمے کو طلب کر سکتے ہیں, لیکن کیا کریں کہ 1970 میں وہ خود ایک سرکاری ملازم پہ تھے. لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم نے مجھے صرف یہ بتا دیں رانا صاحب کہ یہ کس کا کام ہے ان کا احتساب کرنا, حکومت کا کام نہیں ہے, حکومت کس کی ہے؟ زین صاحب حکومت ہماری ہے, تو حکومت کا کام ہے ان لوگوں کا احتساب کرنا. میں کرتا ہوں فیڈرل میں بھی اور صوبے میں بھی, بالکل. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آفٹر 18 امینڈمنٹ صوبہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے کمیشن بنایا ہے, تو انہوں نے کرپٹ لوگوں کو اور بڑے عہدے دے دیے ہیں, سنگل پرسن کو انہوں نے گرفتار نہیں کیا. اور وہاں پر یہ شور مچاتے ہیں جی فلانا پٹرول ہے, فلانا ڈیزل ہے, بھئی کسی کو انہوں نے ہاتھ لگایا؟ ہاتھ نہیں لگائیں گے, یہ شور مچائیں گے, خود کچھ کریں گے نہیں. تو اگر وفاقی حکومت یہ پہلا قدم اٹھاتی ہے تو پھر صوبائی حکومت بھی تو مجبور ہوگی. حافظ صاحب, نیب ایف آئی اے بالکل انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. ہمارے پنجاب کے اندر میٹرو بس کی احتساب وہ کر رہے ہیں, اور ان ٹرین بھی ہم نے ان کو دے دیا ہے, یوتھ فیسٹیول ہوا تھا وہ بھی ہم نے ان کو دے دیا ہے. ان کو آزادی ہے, اجازت ہے, وہ کراس دی بورڈ صاحب کو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایان علی کون ہے اور اس کا وکیل کون تھا؟ زرداری صاحب کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل لطیف کھوسا صاحب. اور یہ سب ملے جلے ہوئے ہیں, سب کرپشن پر تحفظ چاہتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہے, جس نے قرضہ معاف کرایا ہے, بھئی ہم نے تو پناما لیگ پر پیش کر دیا اپنے, تو ان کو پرابلم لیکن کام حکومت کا نا, حکومت کا کام ہے کہ ایکشن لینا, ان لوگوں کا کام نہیں ہے. اندلیب عباس صاحبہ کہ ضیاء اللہ آفریدی کی گرفتاری اپنے آپ کو پیش کیا, ٹھیک ہے, کراس دی بورڈ سب کا حساب ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور شوکت خانم کے جو پیسے جو دبئی میں استعمال کیے گئے تھے ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. شوکت خانم بہت اچھا ادارہ ہے, لیکن وہاں کے جو پیسے وہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہاں کا مال جو ہے وہ اکٹھا کر کے دبئی میں بزنس کیا جائے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور اگر خان صاحب نے آج تک بتایا ہو کہ جو 1983 میں پیسے لائے تھے وہ کہاں لائے ہیں, پاکستان میں کہاں پر انویسٹ کیے ہیں, اور 400 کنال کا جو گھر ہے اسلام آباد کا وہ کب خریدا, اس کا ٹیکس کتنا پے کیا, اور وہ دولت کہاں سے آئی. جو سوال گورنمنٹ ویلڈ اٹھاتی ہے اس کا جواب تو خان صاحب کو دینا پڑے گا. اندلیب صاحبہ, میں آپ کو عرض کروں, ذرا سا ریپلے کر لیں. یہ انہوں نے کہا کہ جو ڈی جی نیب کا تھا کے پی کے کا, ٹھیک ہے نا, وہ بہت زبردست تھا, وہ لوگوں کو پکڑ رہا تھا اور اس کو ہم نے نکال دیا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ضیاء اللہ آفریدی جو ہیں ان کی گرفتاری ذاتی جھگڑے پر ہوا. ہاں, انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ ڈی جی نیب چلا گیا. اچھا, بائی دا وے ضیاء اللہ آفریدی کو
उस डीजी नैब ने ही पकड़ा था बिल्कुल सही। और उसी ने निकाला है। तो अगर ये कह रहे हैं कि वो परवेज खटक से नाराज था और उसने ज़ियाउल अफरीदी को पकड़ा, अगर वो परवेज खटक से नाराज था तो वो कभी ना पकड़ता। तो ये इनकी कॉन्ट्रडिक्शन खुद ही देख लें, बिल्कुल ठीक खुद ही है। अपने आप को इन्होंने डिस्प्यूट ठीक कर है। दिया। अच्छा, दूसरी बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी पकड़ना चाहिए, मैं तो इनसे अग्री कर रही हूं। मैं तो ये कह रही हूं कि आपने 3 साल और पिछले ऑब्वियसली 5वीं दफा पंजाब में है, मैं तो इनसे इत्तेफाक कर रही हूं, 100% एग्री कर रही हूं। मैं गवर्नमेंट में होती, मैं नेशनल गवर्नमेंट में होती तो मैं बिल्कुल एक एक को 5 साल 8 साल पहले पकड़ चुकी होती। मैं कहती हूं खान साहब को से लेके सारे, अब देखिए इसमें शहबाज शरीफ के कर्जे भी हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं, तो सबके ठीक है भी ना? हैं। तो हमें कर्जा को वापस देना चाहिए, ये हमसे मांगे ना, जैन- हमने यही कहा है, हम देने के लिए तैयार हैं। जैन- और अगर किसी बिल्कुल ने और भी ठीक किया है, एक मिनट मेरी उनकी बात सुनने दें, उनकी पहले बात मुकम्मल होने दें। मैं इनसे इत्तेफाक कर रही हूं, मैं तो अफसोस कर रही हूं कि सर आपके नीचे हुकूमत है, आपका अवलीन फर्ज है कि इमरान खान से लेके ऊपर से लेके नीचे तक लोगों को पकड़े। अगर ठीक है, आपने 8 लेकिन- साल लोगों को नहीं पकड़ा बिल्कुल सही। तो ये आपकी हुकूमत में बहुत बड़ा दाग है ठीक है, कि बिल्कुल आप ठीक है। लोगों को नहीं पकड़ते। ठीक है, बिल्कुल। तस्वीर कर ले, आखिरी 8 मिनट है, साल का आखिरी जिक्र मिनट है मेरे पास। 3 साल हमें हुआ है गवर्नमेंट ठीक है, में। बिल्कुल ठीक है। और तीनों टोर में 8 साल थे, 2002 से लेकर 2008 तक परवेज मुशर्रफ के साथ इमरान खान साहब भी तो ठीक है, गवर्नमेंट एहतसाब सबका होना चाहिए। साहब का नाम नहीं आया, बिल्कुल उसमें सही। तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून का एहतसाब होता था। बिल्कुल ठीक और है। नैब को मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आज अदारे इंडिपेंडेंट है। जैन साहब, किसी का तलक मुस्लिम लीग नून से हो, हमारा अहदेदार हो, हम सब इत्तेसाब के लिए हाजिर हैं। हाजिर हैं। और जिसने इत्तेसाब करना है, लेकिन अब टीआरएस की बात आई है तो प्योर पार्टी हो या एटीएम मशीनें हो, किसी को हम इत्तेसाब से भागने नहीं देंगे। अब भी ठीक है, करें। भागना भी नहीं मैं चाहिए। क्यों करें? और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन। दोनों मेहमानों का शुक्रिया बहुत ज़्यादा। अब अगर बात होती है टीओआरस पर खाली, तो तब मेरा ख्याल है कि मामला आगे नहीं बढ़ सकता। सारी सियासी जमातें इस बात का बरमला इजहार करती हैं कि एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन वो एहतसाब करेगा कौन? क्या सियासी जमातें उस पर मुत्तफिक होंगी? हमें सियासी जमातों के नुमाइंदगान का रवैया देखकर ये लगता है ऐसा निज़ाम कभी पाकिस्तान में बन सकता है जो तमाम सियासी जमातों का अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करे। ज़ैन अली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।